बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 नवंबर है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पाकिस्तान में सुहेल अफरीदी, इमरान खान की बहनें और कायदीन की आज मुलाकात का दिन है। सुहेल अफरीदी पिछले कुछ हफ्तों से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान से मिलें, आइंदा का लाएमल तय किया जाए और ये उनकी पहली मुलाकात होगी, लेकिन पाकिस्तान में इदारे ये मुलाकात नहीं करवाना चाहते। वो चेक कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब जब तक उनसे मुलाकात करके गारंटीज नहीं देंगे, सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत ये बदला ले रही है। इन्हें मालूम है कि जिस दिन ये मुलाकात हुई, इमरान खान ने एक लाएमल देना है और सुहेल अफरीदी इसके ऊपर बिनोन अमल करेंगे। यही वजह है कि जब नूरी न्याजी ने मीडिया से इंटरेक्शन किया तो उन्होंने ये ऐलान किया कि सुहेल अफरीदी जब तहरीक चलाएंगे तो हम तीनों बहनें उसके साथ खड़ी होंगी। इससे पहले ये ऐलान अली अमीन गंडापुर के लिए उस तरह से नहीं हुआ, ये इंतज़ार करती रह गई, लेकिन अली अमीन गंडापुर केपी से जो काफ़िले चले उन्हें लेकर अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सके और रास्ते में से कहीं गायब हो गए। दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब और फिर तहरीक, ये दो अहम ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले कल की सियासत का बाकायदा तौर पर फैसला करेंगी, और यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल मॉनिटर कर रही है। पहले एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें सुहेल अफरीदी साहब का नाम शामिल नहीं था, सुहेल अफरीदी का नाम बाद में डाला गया। इसके साथ साथ मोइन कुरैशी हैं, फिरदौस शमीम नकवी, इलामा राजा नासिर अब्बास, जुनैद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं। इनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए जो आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे, और यकीनन इस मुलाकात को नहीं करवाया जाएगा। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। एक इन्होंने जो मुकदमा NCCI के अंदर दर्ज किया जिसमें पीका दफात के तहत इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बात की, और आपको याद होगा जो बयान उन्होंने दिया था मस्जिद के हवाले से, उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ एक रात पहले जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, सुहेल अफरीदी को KP हाउस में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पुलिस पार्टी पहुंची, रेड उन्होंने की, लेकिन वो वापस चले गए, और फिर इसकी कन्फर्मेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पेशावर चैप्टर है वहाँ से भी आ गई और पार्टी के तर्जुमानों ने भी बताया। तो आज सुहेल अफरीदी को ये बात मालूम थी कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, मगर सुहेल अफरीदी रुका नहीं और वो अडयाला जेल जो है पहुँच गया है। अब देखना ही होगा कि उनकी ये मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक का कल से आगाज़ कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बाकायदा लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा जुमे की नमाज के बाद, और अब लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब KP से काफ़िले चलें। इस्लामाबाद के साथ जो निगोशिएशंस नहीं हो सके, इन्हें ताकत के बलबूते पर किया जाएगा। एक बड़ा एहतजाज, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतज़ार कर रही है अपने लीडर का, इमरान खान का। और फिर ये भी देखना होगा जो सबसे अहम नुकता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ वो किस तरह से एंगेज होते हैं। अगर इमरान खान ऐलान कर दें कि एहतजाज करें और काफ़िले जो हैं लॉन्ग मार्च करें टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, या फिर PTI अपने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। देखना ये होगा कि किस तरह से लाएमल तैयार किया जाता है, लेकिन कल से जुमे वाले दिन से बाकायदा इस तहरीक का आगाज़ हो रहा है जहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। आज पाकिस्तान में जो 27वीं तरमीम और जिस तरह से एक मजाक किया जा रहा है, आज एक और हमने ड्रामा ये देखा कि पाकिस्तान की सेनेट में कुछ मज़ीद तरमीम जो हैं इसे पास करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 27वीं यानी तरमीम एक बार फिर सेनेट से 2/3 अक्से से मंजूर हुई और 64 वोट बरकरार हैं। मौलाना के एक सेनेटर और तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबलो ने वोट दिया। मौलाना साहब ने तो इनको निकाल दिया, लेकिन इनका वोट स्टैंड करता है। अबलो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर उनका भी वोट जो है कबूल किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अबलो साहब ने ये कहा कि मैं आज फील्ड मार्शल के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए मैं वोट देकर अपनी पार्टी को खैरबाद कहूँगा और अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह ऐलान किया कि आप फिक्र ना करें, हम आपको दोबारा ले आएंगे। यानी आपकी जो खिदमात हैं ये हमारे लिए हैं, हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं फरामोश किया तो हम भी आपकी खिदमात को फरामोश नहीं करेंगे। आप अगर उन्हें नहीं भूले तो हम भी आपको नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, एक चेयरमैन सेनेट कुर्सी पर बैठकर फ्लोर क्रॉसिंग की बात कर रहा है, यानी वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस था, लेकिन वो ये कह रहा है कि जनाब कोई बात नहीं। इसका जिक्र आज
جو ترمیم در ترمیم ہو رہی ہے، یوسف رضا گیلانی کا جو موقف تھا اس پر سینیٹر ہمایوں محمد کی تنقید ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلور کراسنگ کو پروموٹ کیا، سینیٹر سیف اللہ بڑو نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا تو آپ نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ لے آئیں گے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ اچھا اب دیکھیں، جب کوئی شخص استعفیٰ دے دیتا ہے نا، اور وہ اعلان کیا اس نے فلور پہ کھڑے ہو کر، تو پھر یقیناً اس استعفے کو مانا جائے، لیکن ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف لکھ کر استعفے دے چکی ہے، اور ایاز صادق صاحب نے ماضی میں ان استعفوں کو قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں پر ان کے استعفے مختلف ایپیسوڈز کے اندر ان کو منظور کیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ سب لوگ استعفے دے کر چلے گئے تو پھر پارلیمان کو کیسے چلایا جائے گا، اور پھر یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ کس طرح لوگوں کو توڑا جائے۔ تو کسی کا اعلان کرنا اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ دونوں الگ معاملات ہیں۔ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر آپ نے کہہ دیا، آپ نے ریٹن فارم میں اسے دینا تھا چیئرمین سینٹ کو، اور وہ آپ نے نہیں دیا، صرف آپ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اور کل کو ان کو کسی نے کہا ہوگا نا کہ یار تم آج تو جا کے استعفیٰ دے کر آ گئے ہو، تو جب ہمیں تمہارے دوبارہ ووٹ کی ضرورت پڑی تو کیا کرو گے؟ تو سینیٹر محمد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یا بڑو اور باقی لوگ، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ایک سینیٹر، اور پھر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ اسکرپٹ رائٹرز کے اسکرپٹ کے مطابق اس پارلیمان کو چلا رہے ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کی، اور وہ آج ضمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ضمیر کہتا ہے جی کہ آپ اگر نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو سر یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے، تو اسے فلور کراسنگ نہیں کہتے۔ سینیٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہاں مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہاں ویڈیو بنتی ہے، اور وہ ویڈیو کسی طرح اڈیالہ جیل جاتی ہے۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ ویڈیو بنانا تو ٹھیک ہے، اب پارلیمان میں آپ کو اجازت ہے موبائل لے کر جانے کی اور آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کو اڈیالہ جیل کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پہرے دار کس طرح سے عمران خان تک یہ ویڈیو پہنچاتے ہیں؟ وہاں پر سر سیکیورٹی کو ہر ہفتے تبدیل کر دیا جاتا ہے، روٹیشن کے اوپر لوگوں کو لگایا ہوا ہے، اور عمران خان کی تاکہ ایک ایسوسیشن اپنے پہرے داروں کے ساتھ نہ بن سکے، اور انہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے عمران خان کا پیغام باہر بھیجنا ہے، کیونکہ جب آپ ایک لمبے عرصے کے لیے عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو ایسوسیشن آپ کی بنے گی، آپ عمران خان سے بات کریں گے یا عمران خان آپ سے بات کریں گے، اور باہر جا کر پیغام دیا جائے گا۔ لیکن وہاں پر روٹیشن ایک پالیسی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ویڈیو کیمرے نہیں ہیں بلکہ اس پہ آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے، اور عمران خان کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب نے ایک تصویر شیئر کی تھی ماضی میں، جو عمران خان کے سیل کی تصویر تھی، اور وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ دکھائی گئی کہ دیکھیں یہ سہولیات ہیں، تو وہ کسی ہاتھ سے کیمرے سے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جہاں سے اس پکچر کو ایکسٹریکٹ کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کیمروں کے پہرے میں ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کو تمام ویڈیوز دکھائی جائیں؟ آپ کو دوستو یاد ہوگا جب حامد رضا صاحب خان صاحب سے جیل میں ملنے جاتے تھے تو انہوں نے متعدد دفعہ یہ بتایا کہ بھائی جان میری انگوٹھیاں تک جو اتروا کر دیکھی جاتی ہیں، یہ صرف کپڑے اتروانا باقی ہے، باقی ہر چیز کو یہ لوگ چیک کرتے ہیں، قلم لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ کو کاغذ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو اپنا وکیل اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ یہ ڈائریکٹ الزام یا تو آپ نے اپنے گھر پہ لگایا اور مریم نواز کی حکومت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں ایک لمحے کے لیے کہ اڈیالہ جیل ان کے قبضے میں ہے، تو کیا مریم کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرواتا، کیا وہ یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یا پھر آپ کا یہ سیکیورٹی سسٹم ہے فلوپ ہو گیا؟ کیا آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ سر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویڈیو بنانا یعنی جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے اس احتجاج کو پارلیمان میں جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں یا کم از کم اس حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈار صاحب کا سر اس سے زیادہ اس اعلان کے پیچھے کوئی جو ہے دوسری منطق ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں پھر آپ کو یہ خبر بھی دوں، اور خبر یہ ہے کہ آج پاکستان میں کافی عرصے کے بعد جو علوی صاحب ہیں سر، وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوئے، اور انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر عمران خان کو ڈیل کی آفر کس نے دی اور پریزیڈنشل پارڈن کی وہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں تھا کیا۔ ماضی میں اس قسم کی خبریں ہم بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ صدر صاحب کرسی پر موجود ہیں تو آپ کی سزائیں ہم ختم کر سکتے ہیں، آپ بس ذرا حکم کریں۔ تو صدر صاحب نے آج انکشافات کیا کیے، اور وہ ہماری اس خبر کی کس طرح سے انہوں نے تصدیق کی ہے۔
الوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سارے کیسز ختم کرنے کی پیشکش کی گئی. اڈیالہ کی خاموش دیواروں میں سے عمران خان کی آواز گونجی اور میں بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. کوٹ اینڈ کوٹ فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے دنیا کے اسٹیج پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر ٹرمپ اور بین الاقوامی گلوبل آرڈر کو چیلنج کر دیا. یہ ویسے انہوں نے میرا خیال ہے کہ غلطی سے لکھ دیا ہے. بائیڈن سرکار تھی اس وقت اور ٹرمپ صاحب نہیں تھے. چونکہ آج ٹرمپ کے چرچے ہیں تو وہ لکھتے ہوئے ان سے شاید غلطی ہو گئی. مگر مجھ سے بھی ایک بڑے انکار کے لیے خان صاحب نے انہی الفاظ کا انتخاب کیا. اور وہ انکار کیا تھا؟ وہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے چند ماہ کے بعد قیدی نمبر 804 کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں ہو چکی تھی. اس وقت یہ امکان پیدا ہوا کہ خان صاحب کو جو سزائیں دھاندلی سے دی جا چکی ہیں انہیں عوام اور عمران خان کے دیے ہوئے صدارتی آئینی اختیارات استعمال کر کے ایمنسٹی یا معافی کا اعلان کر کے معطل کر دوں. ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹوں کے باوجود میرا خان صاحب سے مسلسل رابطہ رہتا. میری کئی بار استعفے کی درخواست کو عمران خان یکسر مسترد کر چکے تھے. ہر معاملے میں مشاورت ہوتی تھی جس میں کچھ دوست بشمول محترم رؤف حسن اور سینیٹر علی ظفر معاونت کرتے رہے. میں نے اپنے لیڈر کو پیغام بھیجا کہ جن مقدمات میں انہیں سزائیں ہو چکی ہیں ان میں پارڈن یا معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے. پیغام کے ساتھ اپنی رائے بھی ظاہر کی. میں 4 مقدمات میں پارڈن کر سکتا ہوں، باقی 194 جو چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوال تھا. خان صاحب نے جب کوئی جرم ہی نہیں کیا تو کس بات کی معافی؟ عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے اور حکومت جھوٹے ایف آئی آر جو انہوں نے کی ہیں ان کو واپس دیا جائے. دوستوں سے گزارش کی کہ عمران خان کو میری رائے مت بتائیں جب تک وہ خود فیصلہ نہیں کر لیتے. چنانچہ یہی ہوا. فیصلہ کرنے سے خان صاحب نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں مجھ سے کہا کہ الوی اس بارے میں کیا کہتا ہے. رفقا نے جواب دیا کہ پہلے آپ فیصلہ کریں اور عمران خان نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہی منطق دی جو خاکسار نے پیش کی تھی کہ جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو میں کس بات کی معافی آپ لوگوں سے مانگوں. دیکھیں یہ آئینی طور پہ ممکن بھی نہیں تھا. الوی صاحب جو ہیں وہ محترم ہیں. ان کی خبریں میں آپ کو بہت پہلے آپ تک میں پہنچاتا رہا اور اس کے بعد ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوا اور جو سورسز خبریں لے کر آتے تھے ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوا. پرابلم سر یہ ہے کہ عارف الوی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا اس میں مطلب یہ باتیں ہوئی ہوں گی، یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن یہ پارڈن کر نہیں سکتے تھے. دیکھیں کوئی بھی سزا، سمجھیے گا اس بات کو، ایک تو اصولی موقف ہے نا کہ معافی کس بات کی مانگیں، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی سزا اپنی فائنلٹی کی طرف نہیں جاتی، مثال کے طور پر آپ کو ٹرائل کورٹ نے سزا دی، آپ اپیل کرتے ہوئے دوسری عدالت میں آتے ہیں، ایپلیٹ پلیٹ فارم پہ آئے، آپ نے پھر درخواست کی، آپ کی سزا کو جو ہے وہ کالعدم قرار نہیں دیا جاتا، آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، آپ دوسری عدالت میں آ جاتے ہیں، پھر تیسری ہائی کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں. یہ تمام پروسیس جب مکمل ہو جائے اور سپریم کورٹ بھی آپ کے خلاف فیصلہ دے دے تو یقیناً اس پوائنٹ پہ صدر صاحب جو ہیں اپنا استحقاق استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ میں نے انہیں ایسے کہا ہوگا، لیکن یہ قانونی طور پہ درست نہیں ہے. جب تک کوئی سزا اپنی فائنلٹی کی طرف نہیں چلی جاتی آپ اس سزا کو معاف نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پھانسی کی سزا کسی کو دی جاتی ہے تو یہ ان کا استحقاق ہے، یا پھر عمر قید، اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے. یہ بھی صدر کا استحقاق ہے، ان کے پاس پاور ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ وہ اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن جب تک کوئی سزا فائنلٹی کی طرف نہیں جائے گی آپ اس کو نہیں چینج کر سکتے. دوسری طرف یہ جو مقدمات ہیں سر، اس میں سے کون سا ایسا مقدمہ ہے جو سچا ہے؟ اگر یہ سچے مقدمات ہوتے تو پاکستان میں عدالتیں کب کا یہ فیصلہ سنا چکی ہوتی. پروسیکیوشن کے اندر جھول نہ ہوتے، جھوٹے گواہ کھڑے کر کے عمران خان کے خلاف یہ گواہیاں دینے والوں کو ڈرا دھمکا کر نہ لایا جاتا. اور جہاں تک اپیلوں کا معاملہ ہے وہ اپیلیں کب کی سنی جا چکی ہوتی جس میں عمران خان کی ان سزاؤں کو سسٹین کیا جاتا. وہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس پورے مقدمے کے اندر گواہ جھوٹے، مقدمات جھوٹے، لیگل سوالات ہیں جن کو ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر تو روک سکتے ہیں کہ ڈیٹ نہیں دیں گے، جاؤ نہیں سنتے. 1 سال گزر گیا، عمران خان کی اپیلیں نہیں لگ رہی، مقدمات ان کی مرضی سے چل رہے ہیں جنہوں نے اس نظام کو جکڑا ہوا ہے. تو اگر اس میں کچھ ہوتا تو یہ کب کی سزا سنا کر یعنی راستے کھول دیتے کہ جائیں جی ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کر دیا، آپ جائیں ہائی کورٹ میں، وہاں سے فیصلہ آ گیا آپ کے خلاف سزا، پھر جائیں جی سپریم کورٹ. تو یہ راستے میں رکاوٹیں کبھی کھڑی نہ کی جاتی. ان کو معلوم ہے کہ یہ مقدمات جھوٹے ہیں اور یہ سرکار جھوٹی ہے، یہ نظام جھوٹا ہے، اور عمران خان کے خلاف یہ پورا جو 300 کے قریب مقدمات کا ایک جو سلسلہ ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اسے ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے، لہٰذا یہ کام نہیں ہوا. میں ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دوں، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان میں انصار عباسی صاحب کالم لکھ کر
اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف اپنی خبروں کی شکل میں، جب وہ لکھتے ہیں نا کہ ذرائع سیکیورٹی اعلیٰ لوگوں سے میری بات ہوئی، تحریک انصاف کے اندر لوگوں سے میری بات ہوئی، جب ہم بھی کوشش کرتے ہیں نا ان لوگوں سے بات کرنے کی، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی صاحب نے نا خود ہی سے یہ خبر جو ہے تحریک انصاف کے نام سے منسوب کر کے چھاپ دی۔ اس کی ایک مثال شیخ وقاص اکرم صاحب نے پبلکلی یہ بات کہی تھی کہ جناب آپ ہم سے تو پوچھ لیتے، آپ کا ہمارا ایک عزت کا رشتہ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی خیر کوشش نہیں کی کہ آپ نے نام تو استعمال کر لیا، لیکن آپ نے ان لوگوں سے کیا رابطہ کیا جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے بھی عباسی صاحب کی ایک نے تو ہمت کی، ان کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے شیخ وقاص صاحب نے، لیکن باقی لوگوں نے انصار عباسی صاحب کی خبروں کو جو تحریک انصاف کے اندر سے ذرائع کوٹ کر کے سینئر قیادت جو قیادت ہے اس کا نام لے کر، لیڈرشپ کا نام لے کر یہ چھاپتے ہیں، اس پر ان کا ریئیکشن نہیں آیا۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا۔ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کا جو سب سے بڑا مسئلہ، یا یہ عمران خان کو جو جیل میں جن لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں، یہ ان کا اس کے کالم کا جو کرکس ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنی جماعت کے سوشل میڈیا ونگ کی وجہ سے جیل کے اندر ہے۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کوٹ ان کوٹ، تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، کیونکہ عمران خان نے لڑائی فوج کے ساتھ دی، الیکشن 2024 بلا شبہ دھاندلی زدہ تھے اور ان کا مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا۔ قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کو اقتدار نہ ملا اور فارم 47 نے قبولیت کے فارمولے کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اٹس اے اوپن کنفیشن کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سر یہ جو آپ کے صاحب جو آپ کے لیے خبریں لکھتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ سے میں مخاطب ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، تو کیا آپ انصار عباسی صاحب کو بھی پکڑیں گے؟ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کیس کہیں کسی عدالت میں، بلوچستان میں کسی تھانے میں درج کیا جائے گا؟ سو انفارچونیٹ ہے کہ ایسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر پہلے تو پیغام لے کر آتے ہیں، منیب فاروق صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں، یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی کرسی پر، اسی نشست پر بیٹھ کر جہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہ اس نظام کو بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ یعنی دوگلا پن دیکھیں کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ٹکر والے لوگوں کے ڈائلاگ سے بہت زیادہ متاثر رہے اور ٹکر کے جوش میں اتنا آگے نکل گئے کہ فوج جسے عمران خان پاکستان کی سالمیت کا ضامن قرار دیتے رہے کے خلاف نو میں بھی ہو گیا۔ اپنی ہی فوج کے خلاف اتنی نفرت کے بیج بو دیے گئے کہ شہیدوں تک کا مذاق اڑایا گیا۔ اچھا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی شہیدوں کا مذاق اڑایا، اور نہ ہی اڑانا چاہیے جی۔ جو بچے، جو جوان اس مادر وطن پر قربان ہو گئے، ان کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، وہ پاکستانی نہیں ہے۔ جس فوجی جوان نے سرحد کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، پاکستان کے اوپر نچھاور کر دی، وہ کبھی بھی اس کے خلاف اس شہید کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ یہاں پر جن لوگوں کی وہ بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کی سیاست کو اپنا ایک دھندا بنا لیا ہے، سیاست دانوں نے، اور ووٹ لو دو کاروبار بیوپار جس طرح سے جاری ہے، کسی خوف کے آج دیکھیں وہ جو محمد صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ووٹ دیا، ابڑو صاحب نے ووٹ دیا کسی بھی وجہ سے، ان کے اوپر پریشر تھا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پتا ہے یار اس کو پارٹی سے نکالو، اس کو ریپریمانڈ کرو، اس کا گھیراؤ کرو، اس سے پوچھو کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ آپ سے زیادہ بہادر تو وہ صحافی تھے جو کیمرے لے کر ان کا تعاقب کرتے رہے، ان سے پوچھتے رہے کہ آپ نے کیوں ووٹ عمران خان کے خلاف دیا، عمران خان نے آپ سے کیا ایسا آپ کے ساتھ دشمنی کی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر لی۔ تو پاکستان میں سر یہ دھندا ہے اور یہ دھندے کی سرکار ہے۔ ایک ڈنڈے کی سرکار تھی، یہ دھندے کی سرکار ہے۔ جو لفظ آپ استعمال آپ کر رہے ہیں نا کہ مقبولیت کو تو سب کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، اور بلا شبہ عمران خان کی حکومت میں مایوس کن کارکردگی کے باوجود ان کو نکالا جانا ان کی مقبولیت کا باعث بنا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا، 5 سال اس حکومت کو چلنے دیا جاتا، تو آج پاکستان میں عمران خان کی وہ مقبولیت نہ ہوتی۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے جی، خان صاحب خود یہ باتیں کر چکے ہیں کہ آپ نے ہمیں نکالا اور ہمیں جو رسپانس آئے گا پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب خود حیران تھے کہ عوام کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کس طرح باہر نکلی۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب توڑنے کے لیے اس مقبولیت کو آپ استعمال کر رہے ہیں، جوڑنے کے لیے نہیں کر رہے۔ دیکھیں جوڑنا، جن لوگوں کو آپ جوڑنا کہہ رہے ہیں، کل بھی لوگوں نے ٹویٹس کی کہ دیکھیں یہ ہے رواداری کی سیاست، یہ ہے ماضی کے اختلافات سائڈ پہ رکھ کر آج دشمنوں کے بچوں کو جو ہے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے۔ یہی باتیں ہم نے کل پڑھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہے، ہمیں ان کے لیے کام کریں۔ عمران خان کہتے ہیں نہیں،
میں نے ان کے ساتھ نہیں ملنا, میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, جاؤ جس کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے کھڑے ہو جاؤ, لیکن میں پاکستان کی عوام کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور یہ عوام میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو معاملہ یہاں پہ ان کی مقبولیت کا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقبولیت کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور عمران خان اتنا مقبول کیوں ہے؟ سر آپ یقین کریں دوستو, پاکستان میں جب بھی جس نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے اور ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے آپ جب بات کرتے ہیں نا, تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار عمران خان جو ہے نا وہ مقبول بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اب اس کا کوئی توڑ نکالیں. بھائی مقبول اس کے اپنے سیاسی کردار کی وجہ سے, اس کے ایبسولوٹلی ناٹ اس نظام کو کہنے کی وجہ سے اسے یہ مقبولیت ملی, اور پاکستان کی عوام اسے ایکسیپٹ کر کے بیٹھی ہے. آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا. مجیب الرحمان شامی صاحب نے جس طرح جنرل ضیاء کو کہا تھا نا کہ رائے تو ہم بنائیں گے, لیکن سر یہاں پہ رائے پاکستان کی عوام کی آپ نہیں بنا سکتے, اور نہ ہی سوشل میڈیا بنا سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا سر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. عمران خان کے بارے میں لوگ خود سے بات کرتے ہیں. آج جس کے پاس ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے, جس کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, جس کے پاس اپنا کوئی پلیٹ فارم ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم, سر وہ اپنی آواز خود بن گیا. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ شیان بچہ جو تھا, وہ مختلف پریس کانفرنسز کروانے کے لیے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں, صحافیوں کو دعوت نامے دیے جاتے, لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو ان صحافیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. اس کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے. کیسے؟ اس کا اپنا پلیٹ فارم ہے, وہ اپنی آواز خود بنتا ہے. تو پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی لوگوں کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹکر والے لوگ اور فلاں, یہ بہتان اور گالم گلوچ, دیکھیں یہ لوگوں کی, ان میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر باقی سب لوگوں کی اپنی آواز ہے, وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں ہے. اگر 8-10 لوگ ڈالر کما رہے ہیں, بقول آپ کے کما رہے ہوں گے سر, کمانے دیں. آپ بھی پیسے کما رہے ہیں, پاکستان میں ہر صحافی پیسے کما رہا ہے اور ہر طریقے سے کما رہا ہے. اور پاکستان میں تو کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رشوتیں نہیں لی, یا تو نوکری کی شکل میں, یا ان کو پروٹوکول ملتا ہے, یا پھر ایک اور کام ہوتا ہے کہ ان کی شادیوں پہ مہنگے مہنگے تحفے دے دیے جاتے ہیں جس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. تو جو ڈالر کما رہا ہے اسے کمانے دیں. اس ڈالر کی آپ کو تکلیف تمام لوگوں کو ہوتی ہے, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں صحافی بڑی بڑی موٹی موٹی جو ان کے قبیلے کے صحافی ہیں وہ تگڑی تنخواہیں بھی لیتے ہیں. تو ان سے, اور پھر یہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, کیا لگتا ہے کہ یہ سب مفت میں کام کرتے ہیں؟ یہاں پہ ایک ایک سیکنڈ بیچا جاتا ہے, ایک ایک منٹ کے پیسے ہیں. پرائم ٹائم کے کیا پیسے ہوں گے, آپ کے پرائم ٹائم کے علاوہ جو سلاٹس ہیں اس کے کیا پیسے ہوں گے, کس پروگرام میں کتنے ایڈز لگانے. تو یہ کہنا کہ ڈالر کماتے رہیں, لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں 6-7 کو نکال کر باقی لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, کیا یہ بھی ڈالر کما رہے ہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا آپ چاہتے ہیں, آپ سے نہیں ہوگا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی آواز خود بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کے اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں, آئی تھنک اٹس irrelevant, چونکہ یہ بغض عمران میں تمام چیزیں لکھنا, مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کی صحافت ہے. اسے تو آپ ٹویٹ بھی نہیں کہہ سکتے, لائکس کے چکر میں حکمت عملی. اور باسی صاحب یہ کہاں کی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے, یہ کون سی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے جو روزانہ ہمیں اس قسم کی کالم اور چیزیں دیکھنے کو, سننے کو, پڑھنے کو ملتی ہیں. ورس میں آپ کو یہ خبر بھی دوں کہ 27ویں ترمیم, اور یہ ایک بار پھر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے. اسد رحیم ایڈوکیٹ سمیت 5 وکلاء نے درخواست دائر کر دی ہے, اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کوئی استحقاق نہیں بلکہ بنیادی شرط ہے. خط لکھ دیا جی جسٹس صلاح الدین پنہور نے, اور یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو, چیف جسٹس آف پاکستان, کیونکہ ان کے نام کے ساتھ آئینی ترمیم آ گئی ہے, تو یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. جسٹس صلاح الدین پنہور کا چیف جسٹس پاکستان کو 27ویں آئینی ترمیم پر خط, اور انہوں نے کہا کہ یہ استحقاق نہیں ہے بلکہ یہ تقاضا ہے, یہ بنیادی حیثیت ہے قانون کی, عوامی اعتماد کو مجروح کرتا ہے. مداخلت کا تاثر, سر مداخلت کا تاثر نہیں ہے جسٹس صاحب, مداخلت ہو رہی ہے اور سب کے سامنے ہو رہی ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دوں کہ جنرل فیض کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے منظور ہونے کے ساتھ ہی راولپنڈی میں بڑے اور تاریخی ٹرائل کو مکمل کر لیا گیا. سابق DGISI جنرل فیض حمید کے خلاف ٹرائل مکمل کرنے کے بعد اب فیصلے کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے. دیکھنا ہی ہوگا کہ اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے, فیصلہ کب آئے گا, اور کیا جنرل فیض حمید کو سزا دی جاتی ہے تو کیا وہ ہائی کورٹ جائیں گے یا ان سے یہ راستہ بھی چھین لیا جاتا ہے. کیونکہ عدالتوں میں سر کیسز تو نہیں چلتے. یہاں پہ وہ ایک کرنل صاحب تھے, ان کو 9 مئی کے کیسز میں سزا دی گئی, معاملہ ہائی کورٹ پہنچا, ہائی کورٹ میں سوال ہوا پروسیکیوشن سے کہ آپ کے پاس کیا سزا کی کاپی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بھی نہیں دی گئی. یعنی اعلان ہوا, سزا لکھی گئی, لیکن وہ لکھی ہوئی کاپی ان کو نہیں ملتی, اور آپ کس طرح چیلنج کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے
جب ان سے سوال ہوا نا کہ آپ ایک کیس کے اندر جو پارٹی تھی وہ سامنے کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ میڈم آپ ایسا کریں کہ اس کو ہمیں جو ہے ایک لمبی تاریخ دے دیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں 10 دن کے بعد میں کیس کو مقرر کر دیتی ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں لمبی تاریخ دے دیں۔ تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ ہوں بھی یا نہیں۔ جسٹس سمن رفت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پھر دعا مانگے ٹرانسفر آرڈر آ جائیں۔ وکیل صاحب بولے نہیں آپ یہیں رہیں گی۔ یہ باتیں آج کل پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ خبر دوں اور پاکستان کو کمزور کرنے والوں کو یہ بڑا تگڑا پیغام ہے، اور دہشت گردوں کو ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ پاکستان کی سر جو اس وقت فارن پالیسی ہے وہ جو بھی ہے، لیکن اس فارن پالیسی کا ہمیں انٹرنلی بہت نقصان ہوا۔ ہم معدنیات نکالیں گے، ضرور نکالیں گے، ان علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے، ہم یہ آپریشن بھی کریں گے، ہم نہیں رکیں گے، اور پاکستان کی عوام یہ جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں ان کو ہم آن بورڈ نہیں لیں گے، لینا چاہیے لیکن نہیں لیں گے۔ ہم KPK کی حکومت کو دہشت گرد حکومت کہیں گے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ سب باتیں ہم پاکستان میں اس وقت سن رہے ہیں، لیکن اس کی ایک قیمت ہے جو پچھلے ہم 3-4 دہائیوں سے ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کی قیمت اس دن سے ادا کر رہے ہیں جب روس نے ہاٹ واٹرز تک پہنچنے کا خواب دیکھا، اور بہت سارے مجاہدین کو ہم نے بنایا اور وہ جنگ لڑ رہے تھے، اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اس کی قیمت ہے۔ آج 50 برس کے بعد بھی اس کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، ہمارے بچے ادا کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں سر اس کی قیمت ادا کریں گی، اور ہماری فارن پالیسی اس کی وجہ ہے۔ دلی میں سر ایک دھماکہ ہوا اور ودن آورز پاکستان میں بھی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن ہوئی ہے جی، ایک تو سری لنکن کرکٹ ٹیم کو یہاں سے نکالنا مقصد تھا، کرکٹ کو تباہ کرنا مقصد تھا، اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے۔ فیلڈ مارشل نے جو سیکرٹری دفاع ہے ان سے بات کی سری لنکا کے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سری لنکن صدر نے ٹیم سے بات کی، اور پھر فیلڈ مارشل سے جو عاصم منیر صاحب ہے انہوں نے سری لنکا کے سیکرٹری دفاع ان سے بات کی، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو افغان غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں انہیں ہم نے نکالنا ہے۔ تو اوبیسلی اس کے نتائج تو نکلیں گے، اور پھر ان سے یہ بھی سوال ہوا محسن نقوی صاحب سے کہ کیا افغانستان کے اندر کارروائی کی جائے گی، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ بالکل کی جائے گی، جو ہم پہ حملہ کرے گا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ خود کو دھماکے کا سہولت کار، یہ جو دھماکہ ہوا ہے خود کو دھماکے سے اڑانے والا جو شخص وہاں پہ موجود تھا اس کے ساتھ سہولت کار بھی ہیں جو ریکی کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جی، کچھ لوگ ریکی کرتے ہیں، کچھ لوگ بندے کو لے کر جاتے ہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے، ڈر نہ جائے، پھر وہ پہنچ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑاتا ہے، پھر یہ نعرے لگا کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو اب سہولت کار پکڑا گیا جی، سہولت کار پنڈی کینٹ میں اہم مقامات کی ریکی بھی کرتا رہا، اور سہولت کار بمبار نے کئی بار جوڈیشل کمپلیکس کی ریکی کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں، تو یقیناً افغانستان سے سر اس پورے جو دہشت گردی کا نیٹ ورک کیسے چلایا جا رہا ہے۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی سر، اگلی ویڈیو میں آپ سے اڈالہ جیل کے باہر کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے بات ہوگی، اور سہیل افریدی کا اور بہنوں کا کیا پیغام ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔